बुशरा बेगम नहीं भागी, मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया। 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर गोलाबारी, लेकिन वजह क्या बनी है? और बात करें तो समझ में आता है कि उनको बात करने की शर्म आनी चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट का खास आदमी कौन? फैसल वाउडा के पास वो कौन सी वीडियो है जो तहलका मचाने वाली है? पीपी के सीनियर रहनुमा खुद अपनी जमात पर बरहम, या वजह क्या है? पीटीआई और एमक्यूएम दोनों ही गायब, क्यों, किस लिए? धंधा है पर गंदा है में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 अरब का मामला। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत अहम और तहलका अंगेज खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपने हमारा प्रोग्राम और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, और उसके साथ साथ आप ये प्रोग्राम बराह रास्त देख रहे हैं एश नाउ टीवी पर भी। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और इससे पहले कि वो तमाम कयास आराइयां, वो तमाम बातें जो बुशरा बेगम के मुतल्लिक कही जा रही थी, और जो ये बातें अफवाहें कह लीजिए या फिर उनके मुखालफिन का प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था कि बुशरा बेगम भाग गई, बुशरा बेगम भाग गई और बुशरा बेगम भाग गई। कोई ये कह रहा था कि मैंने तो बुशरा बेगम की जान बचाने के लिए उनको वहां से लेकर गया। ये तमाम के तमाम दावे, ये तमाम की तमाम बातें आज बुशरा बेगम ने पब्लिक में आकर सबको खामोश करवा दिया है, और ये बात कह दी है। क्या बात कही है, पहले जरा इस बात को गौर से सुनिए, समझिए, और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं कि इसमें होगा क्या। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। आपने गुफ्तगू सुनी बुशरा बेगम साहिबा की। बुशरा बेगम साहिबा इसमें वाज़े तौर पर यह कह रही है कि जनाबे वाला मैं सबसे आखिर में गई थी, यानी कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस बात का इसरार कर रहे थे कि वो बुशरा बेगम को तहफ़्फ़ुज़ लेकर गए और उन्हें उनकी जान बचाई, उनको लेकर गए, उन्होंने बुशरा बेगम ने अली अमीन गंडापुर की इस बात को रद्द कर दिया, सिरे से हटा कर रख दिया। उन्होंने कहा सब लोग भाग गए थे, मैं 12 बजे तक अकेली मौजूद थी। वो वीडियो कि जो कि एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि 11:30 बजे का टाइम है और बुशरा बेगम अपनी कार को बदल कर लेकर जा रही है। ये प्रोपेगेंडा, ये बातें हुकूमत की तरफ से कही गई थी, उसको भी बुशरा बेगम ने डिनाइल कर दिया। और सुनिए, वो कहती है कि मैं तो 12 बजे तक 12:30 के बाद निकली हूं। सुनिए, डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। जी, वहाँ बहुत से गवाह हैं। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वो हजारों गवाहन का कह रही है कि मैं नहीं भागी थी। अब मामला क्या है, और इस बात को जरा समझिए। वो तमाम लोग जो कि ये बात कह रहे थे कि बुशरा बेगम अब इस मुजाहिरे के बाद जो हुआ है अब अपनी अपीयरेंस नहीं देंगी, उन सबको रद्द कर दिया गया है। और ये बात वाज़े तौर पर बुशरा बेगम ने अवाम में आकर जख्मियों की अयादत करते हुए, लोगों से बात करते हुए ये कह दिया कि मैं सियासत में इन हूँ और मैं रहूँगी। इसका मतलब यह है कि अब वो जो ग्रुपिंग खुद तहरीक इंसाफ के अंदर जारी थी कि वो सियासी रहनुमा, वो वकला रहनुमा जो इमरान खान के अंदर जाने के बाद से उस पर हावी थे, अब वो वाज़े तौर पर ये इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं जी, अब बुशरा बेगम ही लीड करेगी। अगर इस सूरत में वो लीड करती है तो 2 डिवीजन वाज़े तौर पर नजर आएगी। एक उन लोगों की होगी कि जो पहले से सियासत के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बुशरा बेगम होगी। अब यहां पर तीसरा मामला अलीमा साहिबा का भी शुरू हुआ है। अलीमा बेगम साहिबा ने आज, अलीमा खान साहिबा ने आज इस बारे में कहा कि जनाब सिविल नाफरमानी की मूवमेंट शुरू होगी। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसे खतरे की घंटी करार दिया जा रहा है। खास तौर पर उन्होंने की तरफ से और उनके रहनुमा जिसे शहबाज गिल कहते हैं,
اور شہباز گل نے واضح طور پر ایک پروڈکٹ کی لسٹ جاری کی ہے کہ جس میں وہ تمام پروڈکٹس ہیں کہ جن کا تعلق پاکستان کے فوج کے ذیلی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں ان کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کا کہا گیا ہے شہباز گل کی طرف سے. اس کے بعد سے یہ بات زیادہ تیزی کے ساتھ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پر اس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. البتہ اس وقت کے معروف صحافی جاوید چودھری نے ایک بات ضرور کہی ہے. جاوید چودھری نے کہا ہے کہ اگر یہ فوجی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو سب سے بڑی پروڈکٹ کہی جاتی ہے وہ خان صاحب کہے جاتے ہیں کہ جنہیں بنانے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار رہا ہے, تو کیا ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا؟ در حقیقت یہ بات نہیں ہے. جب ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ, اس کا بائیکاٹ, یہ بھی بائیکاٹ, وہ بھی بائیکاٹ. لیکن جب مفادات دوسری جانب آ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جناب اس سے اچھی پروڈکٹ ہی کوئی نہیں ہے. خیر یہ ایک بحث کافی عرصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور پچھلے دنوں جب اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پاکستان فوج کے ترجمان جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ جناب یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ یہاں پر کماتے ہیں یا ان کی فیکٹریز ہے تو سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی لوگ دیتے ہیں. خیر یہ ایک معاملہ سیاسی بنیادوں پر چلتا رہتا ہے, یہاں سے ان کی حمایت میں بیان آئے گا, یہاں سے ان کی مخالفت میں بیان آئے گا اور یہ بیانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اسی کے دوران سول نافرمانی کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سول نافرمانی کا کارڈ عمران خان کی طرف سے یعنی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بار یہ پہلی بار نہیں دہرایا جا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2011 کی موومنٹ کے بعد بھی ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تحریک چلا رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے. اب سول نافرمانی کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ جب سول نافرمانی کی گئی ہو, جس زمانے میں بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے یا ان کے گورنر ہوا کرتے تھے تو اس وقت وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے اور وہ سول نافرمانی کی طرف جاتے تھے. لیکن اس کے بعد ایک لشکر کشی ہوتی تھی اور اس کے بعد ان سب کو مجبور کیا تھا کہ جناب آپ کو یہ ساری چیزیں دینی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جب جمہوری دور شروع ہوئے تو اس وقت بھی سول نافرمانی کی تحریکیں چلتی رہی. خود ہندوستان کے اندر جب بر صغیر ہوا کرتا تھا, پورا ایک ملک ہوتا تھا, سب کانٹیننٹ ہوتا تھا, بر صغیر ہوتا تھا, اس وقت بھی انگریزوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریکیں چل چکی ہیں. لیکن یہ سول نافرمانی کی تحریکیں زیادہ عرصے تک نہیں پنپ پاتی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست جن چیزوں پر سہولیات دیتی ہے اگر آپ اس کی سول نافرمانی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سہولیات ہٹ جاتی ہے اور عوام عام طور پہ اس کے متبادل کا انتظام نہیں کر پاتی. مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گیس اور بجلی کا بل آپ نہ ادا کریں, سب سے بڑی سول نافرمانی یہی ہوتی ہے. لیکن اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں ایک مہینے کا بل نہ ادا کرے تو آپ کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو کیا وہ بجلی کاٹ دی جائے گی تو پھر آپ کیسے رہیں گے؟ تو پھر عوام کہتی ہے نہیں جی اس کو ویسے ہی چلنے دیجیے. دوسرا سول نافرمانی کا یہ کہہ رہے کہ جو لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں وہ پاکستان پیسے نہ بھیجے. یہ بھی ممکن اس لیے نظر نہیں آتا کہ جو لوگ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں در حقیقت وہ پاکستان کی حکومت کو نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی اپنے پیسے نہ بھیجے, تو اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو جو باہر سے پیسہ آتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا اور یہاں کے لوگوں کی ضروریات بڑھی, تو وہاں سے جو لوگ پیسہ بھیجتے انہوں نے اس پیسے کو بڑھا کر بھیجنا شروع کر دیا اور بہت زیادہ یہ کہا گیا کہ جناب اس بار تو ریکارڈ باہر کے لوگوں نے بھیجا ہے. کیونکہ زیادہ تر لوگ پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں ان کا تعلق مڈل ایسٹ کے اندر ہے اور وہی لوگ زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے یہ پیسہ روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. کیا یہ خان صاحب کا آخری کارڈ ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ فائنل کارڈ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فائنل کارڈ کی طرف نہیں ہے, بلکہ خان صاحب نے اپنے آپ کو وارم اپ کرنے کے لیے اور دوبارہ سے موومنٹ کا آغاز کرنے کے لیے اس بات کا اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ 13 تاریخ کو ایک جلسے کا انعقاد کیا جائے گا پشاور کے اندر اور اس کے بعد صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بار پھر جنوری کے مہینے کے اندر ان کا طے ہو رہا ہے کہ یہ آئیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جنوری کے اندر ان کی آمد متوقع ہوگی. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب شہباز شریف صاحب نے بھی ملاقات کر لی ہے. بلاول بھٹو زرداری کے بعد, فیصل واؤڈا کے بعد یہ تمام ملاقاتوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور نئے ترامیم کی بات ہو رہی ہے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی کہا تھا کہ حکومت مزید قانون سازیوں کی طرف جانا چاہ رہی ہے اور پچھلے دنوں جو خاص طور پہ
فوج کی طرف سے ایک ان کے تعلقات عامہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز جو جاری کی گئی ہے، اس میں جو باتیں کہی گئی ہے اس میں خاص طور پر ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے ایک بار پھر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے جو قوانین ہیں اس میں سختی برتی جائے گی۔ میرے پاس بھی اطلاع یہ تھی، میں بھی آپ سے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مزید قوانین بننے والے ہیں اور قوانین کی طرف جایا جا رہا ہے۔ اسی لیے یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات تھی، جو اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے، جو فیصل واوڈا کی ملاقات ہوئی ہے، یہ سب اسی کا حصہ نظر آتا ہے۔ لیکن اس خبر کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ اور تہلکہ انگیز خبریں بھی دینے والا ہوں، مگر اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ۔ الزام تراشی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ فیصل واوڈا جتنی تیزی کے ساتھ سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور فیصل واوڈا کی تیزی کے ساتھ سرگرم نظر آنے کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑے زوم آئینے لیتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور ٹویٹ انہوں نے جو کی ہے وہ 4 تاریخ کو کی ہے۔ ہم جب یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں وہ 6 تاریخ ہے، لیکن 4 تاریخ کو انہوں نے حماد اظہر نے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے فیصل واوڈا پر ایک ٹویٹ کی۔ ٹویٹ کے الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے۔ ٹویٹ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹویٹ کو میں پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو اسی دن ہار گئی تھی جب اپنا ترجمان مقرر کرنے کے لیے انہیں فیصل واوڈا، حسن ایوب، رضی دادا اور سہیل وڑائچ جیسے نمونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ملا۔ اب ذرا اس میں ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے فیصل واوڈا کا تو اس لیے ذکر کیا کیونکہ فیصل واوڈا آج کل کڑی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ میں خان کا سب سے زیادہ وفادار ہوں، میں خان کی زندگی بچانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ اسے مارنا چاہتے ہیں اور وہ بشرا بیگم کا خاص طور پہ نام لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے فیصل واوڈا ظاہر ہے تنقید کی نظر میں۔ پھر رضی دادا مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر، مختلف یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر مسلسل تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور سہیل وڑائچ نے پچھلے دنوں جو کالم لکھا، اور خاص طور پہ 4 تاریخ کو جو ان کا کالم چھپا تھا جس میں انہوں نے بدروحوں کا اور جادوگرنی کا ذکر کیا تھا، اس پر تحریک انصاف کافی بنائی ہوئی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے کہا تھا کہ اپنے مخالفین کے گھر کی خواتین اور بچوں کو کوئی بزدل ہی دھمکی دیتا ہے، نہتے شہریوں پر کوئی شکست خوردہ حریف ہی گولی چلاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بیان دیا، اس کے فوری بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک خطرناک قسم کا ٹویٹ کیا فیصل واوڈا نے۔ ذرا اس کی لینگویج سنیے، اور اس میں آپ کو ایک خبر کا عنصر دے رہا ہوں، وہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ فیصل واوڈا نے کہا، حماد اظہر تیرے ٹویٹ کا جواب، یعنی کوئی عزت، کوئی لحاظ، کوئی مروت نہیں، کہا حماد اظہر تیرے ٹویٹ کا جواب۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں، نمونہ پھر بہتر بنسبت تیرے جیسے بھگوڑے بزدل سے، وہ بزدل تو وہ بزدل ہے جو اپنی گھٹیا ویڈیو کے بعد دوسری شادی کے باوجود اسے قبول نہ کرے۔ صحیح ہے، اور اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر تم نے زیادہ کہا تو میں تمہاری ویڈیو ریلیز کر دوں گا۔ اب حماد اظہر نے ایک دوسری شادی کی ہوئی ہے جسے وہ بتا نہیں رہے، اور عام طور پر ان تمام لوگوں کی ظاہر دوسری شادیاں تو ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو ہے فیصل واوڈا کے پاس، اور وہ کچھ عجیب و غریب قسم کی ویڈیو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، جس طرح کہ آج کل مختلف ٹک ٹاکرز کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیو نہیں ہے بلکہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے۔ اس میں اس لوگ سامنے جو خواتین ہیں ان کا چہرہ بھی بہت زیادہ واضح ہے۔ اب جب انہوں نے یہ ٹویٹ کی تو پھر اگلے دن، یعنی کہ جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اسی دن انہوں نے ایک بار اور ٹویٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ تم فیصل واوڈا کے نام، انہوں نے کہا تم وہ ہو جو ساری عمر جھوٹ اور فراڈ کے سہارے پلتے رہے۔ عمران خان کی کابینہ میں سوائے خان کی چاپلوسی اور مالش کے تمہارے کوئی اوقات نہ تھی، لیکن وقت آنے پر غدار اور بوٹ چاٹ ٹاؤٹ بن گئے۔ آج جس کو تو اپنی عزت سمجھ رہا ہے وہ عبرت ہے، تیرا نام آج ایک گالی بن چکا ہے۔ واوڈا نے اس کے بعد پھر سخت جواب دیا، لیکن ہمارے پاس جو اس حوالے سے خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اس ویڈیو کا کیا ہے، وہ ویڈیو کب ریلیز کی جائے گی۔ اطلاعات، توقعات یہ کہی جا رہی ہے کہ حماد اظہر کی بھی وہ ویڈیو جلد منظر عام پر آنے والی ہے۔ اب آئیے اور خبروں کی طرف۔ یہ سب تو سائٹس کی خبر، یہ تو مین خبریں جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک بار پھر شدید گولہ باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کیا واقعی میں یہ گولہ باری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک ڈائلاگ سنانا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ آج کراچی شہر کے اندر
ایک بڑی ایگزیبیشن کا آغاز ہوا، یعنی کہ فرنیچر کے حوالے سے ایک بڑی نمائش کا افتتاح ہوا۔ اس نمائش کے افتتاح کے لیے جنہیں خاص طور پر مدعو کیا گیا وہ تھے سعید غنی صاحب۔ سعید غنی صاحب امریکہ سے نئے واپس آئے ہیں، تو ظاہر ہے ذرا سے پرجوش ہیں، ذرا سے گرم ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ جب کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اسے کہاں ہٹ کرنا ہے کہ وہ فوراً وائرل ہو جائے۔ ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ ایم کیو ایم اس وقت، یعنی ایم کیو ایم پاکستان، اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پی ایس پی یا کون سی، لیکن ایم کیو ایم پاکستان کا ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ وہ آپ پر یہ تنقید کر رہی ہے کہ جناب والا آپ نے جو ہے وہ تمام اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہاں پر سعید غنی صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سا ہلکا سا آپ سن لیجئے، پھر میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، صرف تھوڑا سا سن لیجئے۔ کوئی اور بات کرے تو سمجھ میں آتا ہے ان کو بھی بات کرنے کی شرم آنی چاہیے۔ جی آپ نے یہ ان کی گفتگو سنی۔ اب وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے تو وہ بھی ایم کیو ایم کر رہی ہے، ایم کیو ایم کو یہ دیکھنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے۔ تمام اداروں کو تباہ کرنے میں، چاہے اس میں کے بی سی اے ہو، یعنی کہ ابھی تو وہ ایس بی سی اے بن چکا ہے، پہلے کے بی سی اے تھا، وہ ہو، ایم ڈی اے ہو، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، کے ڈی ہو، وہ سب کے سب میں ان کا پورا کا پورا حصہ ہے، اور انہوں نے شدید تنقید کی۔ اب ظاہر ہے کیوں تنقید کی وہ بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ سنیں۔ کراچی واٹر سیوریج بورڈ ہو، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، ملین ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو، یا اور بیشتر ادارے ہیں جو کراچی کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں ان کو فراہم کرنے کی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی بربادی کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے کب سے ہوا تو آپ کو اس میں ایم کیو ایم کا ہی چہرہ نظر آئے۔ ایم کیو ایم نے فوری طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی، اور ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو گزشتہ 16 سالوں سے حکمران ہے، وہ یہ بتائیے کہ تقریباً 1 ٹریلین روپے سے زیادہ کا جو اخراجات ہوئے وہ کہاں لگیں۔ آج بھی پورے پاکستان، پورے سندھ کی صورتحال اور خصوصی طور پہ کراچی کی زبوں حالی سب کے سامنے موجود ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، سب سے پہلے میرے بھائی کہ سعید غنی صاحب کا فیوریٹ ٹاپک ہے ایم کیو ایم، اور جب کبھی بھی سعید غنی ایم کیو ایم پر بات کرتے ہیں تو خاص طور پر ان کو معلوم ہے کہ دوسری طرف سے آواز آئے گی، تو فوری طور پر اس طرح کا بیان دیتے ہیں، اور پاکستان ایم کیو ایم بھی اس بارے میں انتظار میں رہتی ہے کہ جناب یہ بیان آئے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل کی میں ذرا اس کی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت بڑا تصادم شروع ہو چکا۔ کوئی تصادم نہیں ہو رہا ہے، کوئی تصادم نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی اس وقت پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی تصادم کرے، نہ ہی ایم کیو ایم کوئی اس میں ہے کہ تصادم کرے۔ ہاں البتہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم کے پاس یہ ادارے رہے، اگر ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور تنقید کرتا تو بات ہوتی، تو میں کرتا ہوں آپ پہ تنقید۔ میں یہ کہتا ہوں، مجھے میرے بھائی یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کا دور حکومت رہا سن 2002 سے لے کے جسے فل فلیش گورنمنٹ کہی جا سکتی ہے، وہ 2007 تک رہا، یعنی کہ 5 سال ایم کیو ایم کے پاس ان کا ایک میئر بھی رہا، ایک ان کے پاس گورنر بھی رہا، وہ سندھ حکومت میں بھی شیئر تھے، وہ وفاقی حکومت میں بھی شیئر تھے۔ آپ مجھے بتائیے اس کے بعد 2008 کے بعد ایم کیو ایم ان کی اتحادی تھی۔ ایم کیو ایم کے 5 سالہ دور حکومت کے بعد اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت 16 سال ہو چکا ہے۔ 16 سال ایک معنی رکھتا ہے۔ یہاں پر اگر ملکوں کی تقدیریں دیکھیے تو 5 سالہ منصوبہ آتا تھا کہ جس 5 سالوں کے اندر یہ نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا تھا، یہاں پر ان کی حکومت 16 سال سے، آج کہیں جا کر 16 سال میں آپ نے آج کے دن ہی بلاول بھٹو زرداری لیاری کے ککری گراؤنڈ پہنچے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم بنا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیاری کے لوگوں نے بہت قربانیاں دیے۔ میرے بھائی آج کے دن لیاری، جس کے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا گڑھ مانتی رہی ہے، اور پھر بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہیں سے شکست ہوئی، میں آپ کو آج کی تاریخ بتاتا ہوں کہ آج لیاری میں پانی نہیں آ رہا۔ لیاری کی گلیوں میں آج بھی وہاں پر صورتحال انتہائی خراب ہے، سوائے چند مین روڈوں کے علاوہ۔ اگر آپ جا کر وہاں پر نیاباد، موسیٰ کھارادر، آپ اوپر نوالین چلے جائیے، آپ سنگولین چلے جائیے، سب جگہ جا کر آپ ذرا صورتحال کو غور سے دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف لیاری کی کیا صورتحال ہے، تو آپ پورے کراچی شہر کا کیا ڈھانچہ سامنے رکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک یہ بات کہی گئی کہ جو برساتیں ہو گئی تھی اگست کے مہینے کے اندر، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سپتمبر کے مہینے کے بعد یہاں پر کارپیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوگا، جو کہ بالآخر شروع ہوا اکتوبر اور نومبر کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جن جن جگہوں پر کارپیٹنگ کی گئی تھی ان سب جگہوں کا ستیہ ناس اب تک ہو چکا ہے، اور جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کارپیٹنگ کس طریقے سے ہوئی تھی۔ میں یہ تنقید کر رہا ہوں، اچھا میں تنقید نہیں کرتا، آئیے
تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں. گندا ہے پر دھندا ہے. جناب والا ایک بڑی کہانی آپ کو سنانے والا ہوں گندا ہے پر دھندا ہے کی. یہ بات ہے 1 فروری سن 2009 کی. تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھیے, 1 فروری 2009. یہ وہ دن تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے والا تھا. سندھ کے اندر ان کی حکومت تھی اور وفاق کے اندر ان کی حکومت تھی. انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور وہ پروجیکٹ تھا پیپلز پارٹی ریڈکشن پروگرام, یعنی کہ غربت مٹاؤ مہم. اور اسے انہوں نے کنیکٹ جس کے ساتھ کیا وہ کیا سندھ رولر سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے جس دن یہ پروگرام شروع ہوا اس دن اس کے 1 سال کے اندر اس پروجیکٹ کو 3 ارب روپے دیے گئے. کتنے؟ 3 ارب روپے دیے گئے صرف 2 ڈسٹرکٹ کے اندر غربت ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد سے اس پروجیکٹ کے دائرہ کار بڑھایا گیا اور ہر سال کم از کم 20 ارب روپے اس پروجیکٹ کو دیے جا رہے ہیں. کم از کم 20 ارب روپے اس کو دیے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ بھی دیے جاتے ہیں. اب وہ الگ الگ مدوں میں دیے جاتے ہیں, وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اب مسئلہ یہ ہوا کہ میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا, ایم کیو ایم نہیں کہہ رہی, تحریک انصاف نہیں کہہ رہی, جماعت اسلامی نہیں کہہ رہی, بلکہ اس کا آڈٹ رپورٹ جب پیش ہوئی ہے, آپ کو اس کا جب پیرا آیا خاص طور پہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر. اب سندھ کی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو صاحب. اب جب پبلک, اور اس پہ ایم کیو ایم بھی نہیں ہے, اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اندر فارمولے کے تحت ایم کیو ایم کی نمائندگی ہونی چاہیے جو ان کی ہو. پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود ہے, ریحان راجپوت, وہ بھی نہیں ہے, آئے تھے. صحیح ہے. اب کمیٹی میں ٹوٹل پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب رپورٹ دکھائیں. 20 ارب روپے کی تو رپورٹ دکھائیں, پچھلی والی ایک کی تو 1 سال کی تو رپورٹ دکھائیں. آپ کو معلوم ہے وہاں پر آڈٹ رپورٹ ہی نہیں دی گئی. اور پھر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اپنی ہی حکومت, اپنی ہی انتظامیہ پر غصے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اس پروجیکٹ کا جو ڈائریکٹر ہے, صحیح ہے, جو بھی پروگرامنگ کا پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے, اس کو معطل کر دیا جائے, اور وہ اس کو معطل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اب میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صرف اس پروجیکٹ کے تحت جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا صرف اور صرف اگر آزادانہ طور پر نیب چاہے تو نیب, ایف آئی اے چاہے تو ایف آئی اے, کوئی اور بندہ چاہے تو چاہے, اس کی صرف اسکروٹنی کروائیے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ سن 2009 سے لے کر یہ 2024 کا اختتام ہے, اس پروجیکٹ کو تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں. اس کے اندر صرف اور صرف میری معلومات کے مطابق 2 کھرب روپے تقسیم کیے گئے ہیں دیہی علاقوں کی سپورٹ کے لیے. 2 کھرب روپے ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے, ایک بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, بہت بڑا پیسہ ہوتا ہے. آپ صرف جا کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 کھرب روپیہ کہاں استعمال ہوا, کیسے استعمال ہوا, کس طریقے سے دیا گیا. اگر آپ ان کی ویب سائٹ کو, یہ میں آپ کو ان کی ویب سائٹ دکھا رہا ہوں, آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کتنے پروجیکٹس بن چکے ہیں, کیا ہو چکا, کیسے ہو چکا, کس طرح ہو چکا, کتنی 2 لاکھ خواتین کو تو یہ سپورٹ کر چکے. 2 لاکھ خواتین کا مطلب ہے 2 لاکھ گھر. اگر ایوریج آپ 2 لاکھ گھر کو اندازہ کریں تو تقریباً 6 کے رسپیکٹ سے ایک عام گھر میں لوگ ہوتے ہیں. ایک گھر کی ایک عورت کو اگر یہ پیسے دیتے ہیں تو 2 لاکھ گھروں کو اگر انہوں نے پیسے دیے تو اس کا مطلب ہے 1.5 کروڑ کی آبادی غربت بٹاؤ مہم کے تحت اوپر آ جانی چاہیے تھی, یعنی کہ وہاں غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن میرے بھائی گندا ہے پر دھندا ہے. صحیح ہے, چل رہا ہے سلسلہ اور اس کو چلائے جا رہے, صرف اس کی اسکروٹنی کروائیے نا. آپ جب بلاول بھٹو داری صاحب آج لیاری آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بہت سارے معاملات ہو گئے, آپ صرف ان بڑے بڑے پروجیکٹس پر نگاہ رکھ کر صرف یہ بتا دیجئے کہ جناب یہ ہو کیسے رہے, اور اتنا اماؤنٹ جانے کے باوجود بھی ہم نے, اگر آپ سسٹینیبل گولز کی بات کرتے ہیں کہ جناب 2030 کا گول یہ, تو آپ نے وہ گولز اچیو کیے, اب تک نہیں کیے. سن 2025 میں جو گولز اچیو کرنے تھے کیا کر سکیں گے آپ؟ نہیں کر سکے. تو یہ پیسہ جا کر رہا ہے خود. اب ان کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے نا بھائی, ایم کیو ایم کی نہیں ہے, جماعت اسلامی کی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہے, انیس منصوری کی نہیں ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ آڈٹ رپورٹ نہیں ہے. بھائی معطل کر دو پروجیکٹ ڈائریکٹر کو, معطلی کا حکم جاری ہو جاتا ہے. لیکن چلتا رہے گا.
یہ ایک تھوڑی ہے. آپ تو یہاں جس کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیے, آپ کسی کا بھی کروا دے, حالات بدل گئے ہیں بس وزیروں کے. حبیب جالب نے کہا تھا نا, صحیح ہے, کہ دن بدلے ہیں تو بس وزیروں کے, تو دن بدل رہے ہیں وزیروں کے جناب, بدلنے دیجئے بدلنے دیجئے بدلنے دیجئے. خیر, اگلی خبر کی طرف آئیے اور اس کے بعد کچھ اور خبر کی طرف آتے ہیں. یہاں اگر غریب کی بیٹی ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہاں, امیر زادے ہوں تو ان کے لیے خبر بھی بن جائے گی, سرخی بھی بن جائے گی. کراچی کا ایک بڑا پوش علاقہ جسے ڈیفنس کہا جاتا ہے, آج عدالت کے اندر ایک مقدمہ لگا اور اس مقدمے کے اندر یہ ہے کہ ایک غریب آدمی نے کہا کہ میری بیٹی ڈیفنس کے ایک بنگلے کے اندر کام کرنے جاتی تھی اور گزشتہ 7 وہ وہیں پر رہتی تھی اور 7 ماہ سے وہ لاپتہ ہے. ہم پوچھ کے تھک گئے, کوئی ہمیں بتا ہی نہیں رہا کہ ہماری بیٹی کہاں ہے. اب آپ خود سوچئے, 17 سال کی لڑکی 7 ماہ سے لاپتہ ہے, وہ ڈیفنس کا ایک عالیشان گھر ہے اور اس کے بڑے تعلقات والے لوگ ہیں. عدالت تک کو جواب نہیں دیا جا رہا کیونکہ غریب کا معاملہ ہے. قانون تو یہاں صرف غریبوں کے لیے ہی ہے نا, کہ جب غریب کوئی جرم کرے یا نہ کرے اس کو تو سڑک پر پکڑ لیا جائے گا. لیکن اگر طاقتور ہے اور غریب دوسری طرف ہے تو ہمیشہ عدالت کے جو پلڑے ہوتے ہیں, جو قانون کے پلڑے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اسی طرف جھکتے ہیں. ذرا غور کیجئے, میں اس لڑکی کو نہیں جانتا, میں اس کے گھر والوں کو نہیں جانتا, لیکن دکھ کی بات ہے, دکھ کا المیہ ہے کہ جناب ایک 7 ماہ سے ایک لڑکی لاپتہ ہے. وہ اسی گھر میں 6 سال سے رہ رہی تھی, اب اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی معاملہ نہیں, کیونکہ کوئی بڑا اپروچ نہیں ہے نا. کوئی بڑی اپروچ ہوتی تو پھر ایک الگ بات ہوتی. خیر, اب اپروچ کی بات کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور کہانی بتاتا ہوں. کل وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا اور وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جناب اس ملک کے اندر 750 ارب روپے کی سالانہ اسمگلنگ ہوتی ہے. کتنے کی؟ 750 ارب روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہے. اور اس اسمگلنگ کا جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ ہے پیٹرولیم پروڈکٹس. پیٹرولیم پروڈکٹس سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہوتی ہے, صحیح ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, پیٹرو کیمیکلز کی اور دیگر پروڈکٹس ہیں, اور وہ تقریباً 396 ارب روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہے. دیکھیں میرے بھائی, ایک جو منشیات ہوتی ہے نا, افیون, چرس, وہ 1 کلو بھی ہو تو بہت مہنگی ہوتی ہے, اتنی سی ہوتی ہے وہ. 1 کلو بھی اگر ہو تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے. لیکن یہ جو پیٹرول ہوتا ہے یہ تو کینز کے اندر آتا ہے, بڑے بڑے ڈرمز کے اندر آتا ہے, بڑے بڑے ٹینکرز کے اندر آتا ہے, اور یہ اسمگل ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکاری دعویٰ کہہ رہا ہے. تو میرے بھائی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ جانچ پڑتال کر رہے ہیں, کون؟ میں تو نہیں کھڑا ہوا نا وہاں, صحیح ہے. اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کابینہ کے اندر جناب 396 ارب روپے کی صرف پیٹرولیم پروڈکٹ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, تو روکے گا کون؟ کیسے روکے گا بھائی؟ روکنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں. تو روکیے, تو روکیے. اگر حکومت خود اس مجبوری, بے بسی, لاچاری کا اظہار کر رہی ہو کہ جناب ہو رہی, ہم کیا کریں, تو پھر ایسا ہی ہوگا. روکیے میرے بھائی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے. دیکھتے رہیے اشناؤ. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.